बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे टर्की में होने वाले ये जो अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आया, इससे जो तबाहकारियाँ हुई, अब तक इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन इन इमदादी कार्रवाइयों की जारी रहने के बावजूद भी अमवात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और इस हवाले से हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो हैं वो भी इस्तांबुल में मौजूद हैं। उन्होंने दौरा भी किया उन तमाम इलाक़ों का जहाँ पे ज़लज़ला आया है। साथ साथ दावत इस्लामी का एक वफ़द जो है उसकी भी मुलाकात हुई आज गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से, और बाकायदा एक इमदादी कैंप लगाया गया है जिसके ज़रिए मदद की जा रही है अपने जो तुर्क बरादरान हैं उनकी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यानी जो ज़लज़ला है वो न सिर्फ टर्की में मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ आने के साथ साथ जो है वो शाम में भी ज़लज़ला आया है, और ये जो सरहद है शाम और तुर्की की, इसे पूरी तरह जो है मुतासर किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कौंसल जनरल तुर्किया जो कराची में हैं, जमाल संगू, उनसे भी बात करना चाहेंगे। साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करें ताकि उनसे भी हम बात करें और जानें कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और किस तरीके से वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो उनका आगाज़ किया जा रहा है। साथ साथ हमारे पाक फ़ौज की जानिब से जो है एक बाकायदा जहाज़ जो है वो भेजा गया है जिसके अंदर न सिर्फ इमदादी सामान है बल्कि उसके साथ साथ 50 ऐसे इमदादी कारकुनान को भेजा गया है जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है, जिनमें तमाम लोग हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहेंगे। इसके अलावा एक और जहाज़ के ज़रिए जो है वो ख़ास इमदाद भेजी गई है। नाज़रीन, इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर में। जी सर, क्या पोजीशन है इस वक्त? आप वहाँ मौजूद हैं और आज आप उस कैंप पे भी मौजूद थे जो इमदाद के लिए लगाया गया है। दावत इस्लामी के वफ़द से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, दावत इस्लामी ने बड़ा काम यहाँ शुरू कर दिया है और मैं समझता हूँ कि आज शाम को मौलाना हबीब अत्तारी साहब भी यहाँ पहुँच रहे हैं, जो मेरी उनसे बात हुई है। और कल सुबह की फ्लाइट से मुझे टेलीफोन आया था मौलाना बशीर फारूकी साहब का, वो भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बातचीत हुई है वहाँ के कॉन्सुलेट से, और रोजाना एक जहाज जो है वो मौलाना बशीर फारूकी सैलानी की तरफ से यहाँ पहुंचेगा। इसके साथ साथ कुछ हमारे दोस्त जो यूके में हैं उनसे भी मेरा राब्ता हुआ था, वो लोग भी बड़ी तादाद में आपस में कम्युनिटी बेस करके यहाँ पर इमदाद भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग यहाँ दिल से आगे बढ़ कर, क्योंकि पाकिस्तान का और तुर्किया का जो ताल्लुक है वो आपको पता है कि एक देरीना दोस्ती और भाईचारगी का है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये सानिया हुआ है, मतलब अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये जो अमवात है ये 2000-3000 है या फिर ये हजारों में से बात आगे की तरफ जा रही है, मतलब 40-50 हजार की बातें हो रही है। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है, जिनसे मैं राब्ते में हूँ, वो कहते हैं लगभग 3000 बिल्डिंगें जो है वो जमीन बोझ हुई है, 3000, और ये टाइम है रात के 4 बजे का। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि रात के 4 बजे का वो टाइम होता है जिसमें तकरीबन 99% लोग अपने घरों में अपने बिस्तरों पे होंगे, और उस वक्त ये ज़लज़ला आया है और इसकी शिद्दत 7.9 थी, फिर दोबारा 7.6 आया। यहाँ के लोगों ने मुझे ये भी बताया कि अभी तक 3000 लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने रेस्क्यू करके बिल्डिंगों के अंदर से निकाला है। अभी जो जिंदा थे जिनको निकाल लिया गया है, 3000 ऐसे लोग भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तवील रेस्क्यू होगा, क्योंकि 3000 बिल्डिंगों का जमीनों में धंस जाना, गिर जाना, वहाँ के लोग अब जाहिर घरों पे नहीं है, जो बच गए हैं वो भी एक बड़ी तादाद है, क्योंकि 10 शहर हैं तुर्किया के जहाँ एक साथ ये कुदरती आफत हुई है और जिससे सारे लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, इंतजामिया के हैं, उनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ और पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से भी राब्ते में हूँ। और मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी फोन किया था, और उन्होंने भी, मुस्तफ़ा कमाल भाई का भी मुझे फोन आया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी कहा है कि वो
اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر آئے اور ریسکیو آپریشن میں جو ہے حصہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے ترکیہ کے بھائیوں کے ساتھ ایک دلی تعاون ہے اور ہم ہر طریقے سے ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، اموات میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے؟ جی بالکل، اموات میں بہت حد تک جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اموات کا بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وقت جو ہے وہ رات کا تھا اور اس ٹائم پر اگر اتنی ساری ریزیڈینشل عمارتیں گر گئی ہیں تو ابھی اس کا تخمینہ لگانا ان کے لیے خود بھی بہت مشکل ہے. مطلب کچھ باتیں یہاں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ شاید کہ یہ تعداد 50,000 سے بھی اوپر چلی جائے. تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ان کے جو گورنمنٹ کے لوگوں نے فگر دیا ہے وہ تو ابھی 2,000 کا ہے اور شام کے اندر جو ہوا ہے اس کی 1,000 ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ قبل از وقت ہی ہے کہنا کہ اموات کی تعداد کیا ہوگی، لیکن یہ کافی بڑی تعداد ہے، کافی بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ اب آگے کا کیا عمل ہوگا، مزید جو ہے وہ یہاں پاکستان سے امداد کس طریقے سے پہنچائی جائے گی؟ آپ رابطہ کر رہے ہیں یہاں سے اور وہاں کی جو لوگ ہیں جن کو امداد پہنچانی ہے ان سے رابطے میں ہیں سر؟ جی میں بالکل یہاں کے تمام ہی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں رابطے میں ہوں اور میں 9 تاریخ تک تو یہاں خود موجود ہوں. کل ادنا کے لیے بھی میں دوبارہ جاؤں گا جہاں پر یہ ہوا ہے. وہاں ہم سیلانی صاحب کے ساتھ میں خود موجود ہوں گا، وہاں پر بھی ہم جو ریلیف پروگرام ہے اس میں شریک ہوں گے. لیکن جو حالات ہیں اس کے حساب سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں واپس جا کر پھر دوبارہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر دوبارہ واپس یہاں آؤں گا، کیونکہ واقعی جو حالت دیکھی ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی. چاہے المیہ کہیں بھی ہو، پاکستان کے اندر قدرتی آفات ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں ہمارے مسلمان بھائی اس طرح بے یار و مددگار ہو جائیں، ان کے سروں پہ سے چھت چلی جائے، ان کے قریبی عزیز، کچھ ماں باپ، بچے، بھائی بہن، مطلب سارے ہی لوگ جو ہیں جو اس میں شہید ہو گئے وہ علیحدہ، اور جو رہ گئے ہیں وہ سب اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے. تو ہم اس وقت ترکیہ کے بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلے ہفتے یہاں واپس آؤں گا. اور آج میری بات ہوئی ہے خالد مقبول صدیقی بھائی سے، وہ بھی یہاں آئیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان اس وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہم ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ترکیے کے کونسل جنرل بھی موجود ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر کمال سنگو، جو کہ کونسل جنرل ہیں ترکیے کے پاکستان میں، اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ٹرکی میں، لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، کس طریقے سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں. گڈ ایوننگ بردر، آئی ویلکم یو آن بہاف آف بیٹر ون نیوز ان مائی پروگرام خبر کی خبر. Good evening. Thank you, brother. Thanks for joining us in this program, and I'm really grateful and saddened also because of this tragic incident, the earthquake that hit your country. What do you say about the present condition in your country right now? Yeah, the brother, you know that yesterday 2 major strong earthquake, magnitude of 7.8 and 7.6 earthquake hit southern part of Turkey, and the 10 cities are affected, and almost 14 million people are affected as well. Nowadays, all the search and rescue operations are underway, and from Turkish team as well as the international teams. We have also got teams from Pakistan. They departed from Islamabad yesterday evening, and they arrived early in the morning in Turkish time, and then they immediately started their operation over there. Unfortunately, now we had many 3,500
something passed away, we wish them may Allah bless their soul and reward them with Jannat. And we have almost 22,000 wounded. We wish them also speedy recovery and wish them shifa inshallah. And almost 6,000 buildings collapsed or damaged. So, and then today the president announced state of emergency in these 10 cities for 3 months. So now, as I said earlier, the search and rescue operations are underway. Now we are still having survivors under the pebbles in the under the debris. So just an hour ago, I got on the Turkish TV stations. We saved 3 lives. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sir, can you tell me any Pakistani family affected by the earthquake or in the earthquake? Alhamdulillah, there is no Pakistani casualties so far. Inshallah, there won't be any. Okay. And the assistance which Pakistan is giving, last night around 50 personnel and some relief goods was sent Yes. by the Pakistan army to your country. How do you feel about that? Now we feel very happy. Of course, emotionally, the solidarity of Pakistan is very important for us. As usual, they show their solidarity with us. Now, and as you said, they sent search and rescue teams to Turkey yesterday, and also some medical team as well, and also relief materials. And the Sindh government yesterday, they had a meeting. They decided to send to Turkey also 100,000 tons through NDMA to Turkey. So we are very happy and we are very pleased to have Pakistan brothers and sisters solidarity with us. And how's the overall relief operations going in your country by your people and other people as well? Because some of our people also from this country, Pakistan, is going to be there, reaching there in your country for the relief operations. The Salani Welfare Trust and other organizations and NGOs, they have also announced to reach out to your country and help you in the relief operations. Yes, now the Selani and the other NGOs, they are all in contact with us. They are all want to help the people over there. And our government, they have already allocated $5 billion for the relief operations over there. And we, as I said earlier, we receive many calls from Pakistani brothers and sisters, from relief agencies, relief organizations. They are showing their solidarity with us. And Ceylani, they arranged already a team. They are departing on Thursday morning, and they will also bring some relief materials along with them. Okay, now the last thing I would like you to, if you would like to make any appeal to our country or to any other countries who are watching our transmission through this program, what appeal would you like to make regarding the relief operations and the assistance you need at this crucial time? This is the very crucial time. Time is very important. The next 24 hours is very important and challenging, because we have still survivors under the debris, under the pebbles over there. So we need rescue and operations over there, if possible, search and rescue teams. And also we need the du'as of our brothers and sisters in Pakistan. We need, first of all, their du'as. Okay, thank you very much, brother. Thank you, sir, for joining us in the program. We hope and we pray that you get out of this, you come out of this crucial time,
and we are there to support you as the Muslim brothers as well and as our country as well. Thank you very much. Thank you so much. On behalf of Turkish people and of our personnel, we would like to extend our heartfelt thanks to our brothers and sisters for their solidarity, their affection, their love extended to us. May Allah bless them as well. Amin. So please keep our country, our people in your du'as. Sure, inshallah. Thank you sir, you're welcome. Thank you. ناظرین کمال سنگو یہ تھے کونسل جنرل ترکیہ کے کراچی میں موجود ہیں اور ان سے ہم نے جانا کہ کیا اس وقت پوزیشن ہے. بہرحال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی, ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف کینڈیڈیٹس نے اپنی کاغذات نامزدگی مختلف پارٹیز کی جانب سے جمع کرائیں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اس کی سیٹیں ہیں اور یہ جو ہیں یعنی یہ سیٹیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے دوبارہ حاصل کریں گے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے خواجہ سہیل منصور جو ہیں جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کی, انہوں نے بھی آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرایا. بہرحال اس وقت ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے, ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر یعنی جو مرکزی نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سابق MNA ہیں آفتاب حسین صدیقی صاحب. انہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. سر میری آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. السلام علیکم. سر میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی میری آواز سن سکتے ہیں آفتاب صدیقی صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. جی سر مجھے بتائیے گا کہ آج آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور ان سیٹوں کے لیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے موجود تھیں, اب دوبارہ سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن بہت سی جماعتیں اور بھی ہیں سر جو کہ اس حوالے سے اپنے دعوے کر رہی ہیں کہ جی یہ جو انتخابات جس میں استعفیٰ دیا اور اس کے بعد یہ 9 سیٹیں 2018 میں PTI نے جیتی تھی اور اس کے بعد 2 سیٹوں پہ اکتوبر میں بائی الیکشن ہوا. ایک NA 243 عالمگیر, اس پہ دوبارہ جیتے. اگین NA 247 جس پہ میں جیتا, جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے خالی کی تھی. اس کے علاوہ PS 111 جو عمران اسماعیل صاحب نے خالی کی تھی, وہ ہم جیتے. اس کے بعد 5 بائی الیکشن اور ہوئے, اس میں صرف ایک ملیر کی سیٹ ہم ہارے ہیں, باقی 4 کی 4 سیٹس ہم جیتے ہیں, جس میں محمود مولوی کا الیکشن تھا, عمران خان صاحب کا الیکشن تھا اور دوسرے. تو یہ کہنا اس وقت یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ کچھ سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام اور خصوصاً کراچی کے عوام بڑی باشعور ہے, وہ یہ سب تمام چیزیں سمجھتی ہے اور اس کو جو فیسیلیٹیشن کا عمل ہو رہا ہے اس میں ایک بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ویک ڈے میں تھرسڈے کے دن یہ الیکشن اناؤنس کیا ہے. ابھی تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں 2018 کے بعد انکلوڈنگ 2018 بھی, تمام کے تمام سنڈے کے دن ہوئے. ایون کینٹونمنٹ کا الیکشن, بلدیاتی الیکشن, لانڈی کا الیکشن, ملیر کا, کورنگی کا, محمود مولوی والے الیکشن اور تمام بلدیاتی الیکشن. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تھرسڈے کو کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو بائی الیکشن جتنے ہوئے ہیں اس میں جو ایوریج ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے 10 to 11% کے درمیان. اب ویک ڈے میں جب یہ الیکشن کرائیں گے تو کیا ٹرن آؤٹ 5-6% پہ یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دھاندلی کر سکیں, کروا سکیں, فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے لوگوں کو, پارٹیز کو کیا جائے. بڑی بڑی ڈیمانڈ ہم سن رہے ہیں لوگوں کی کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس تھا. بھائی کراچی کا مینڈیٹ آپ کے پاس تھا, ہے نہیں.
آپ نے جو کراچی کے ساتھ کیا ہے، اب کراچی کے عوام آپ کو کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ کراچی کے عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بوری بند لاشیں ملیں، یہاں پہ اسٹرائک ہو، ہڑتالیں ہوں اور کراچی کو بند کر دیا جائے. کراچی کے اسکول بند ہو جائیں، کالجز بند ہو جائیں، ہاسپٹل میں زخمی اور لاشیں جانے شروع ہو جائیں. کراچی کے عوام اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی مشکل سے کراچی میں امن قائم ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کراچی کو اگر ہم دیکھیں تو کراچی کو موہنجو-داڑو بنا دیا گیا ہے. پچھلے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کو بڑی محنت کی اس کے اوپر موہنجو-داڑو بنانے پہ. کراچی کے کوئی روڈ صحیح سلامت نہیں ہے، کوئی فٹ پاتھ صحیح سلامت نہیں ہے، سیوریج کا نظام تباہ برباد ہو چکا ہے، الیکٹرک یہاں پہ نہیں ہے، گیس یہاں پہ نہیں ہے، اسکول کا اسٹینڈرڈ گر چکا ہے، ہاسپٹل فریاد کر رہے ہیں، میڈیسن وہاں پہ نہیں ہے. تمام غرض یہ کہ اکربہ پروری بے انتہا ہے، کرپشن بے انتہا ہے. سندھ کو تو پسماندہ ترین صوبوں میں شمار کیا جائے گا اور یہ تاریخ لکھے گی کہ سندھ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا بلدیاتی انتخابات میں جو دعوے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ تمام سیٹیں لے لیں گے اور جو ہے وہ آپ لوگ بھاری اکثریت حاصل کریں گے، اپنا میئر لے کے آئیں گے، لیکن سر یہ دعوے نظر نہیں آئے ہمیں. جو رزلٹ آئے تو بڑے بڑے نام آپ کے جو ہے نا وہ ہار گئے. خرم شیر زمان ہارے بہت سی کانسٹیٹوئنسیز، بہت سی یو سیز سے. کیا کہیں گے سر، کیا وجہ بنی کہ پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی انتخابات میں نتائج نہیں دکھا سکی؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت کم ہوا، اور ہمیشہ جب ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوتا ہے کیونکہ لوگ پی ٹی آئی کے زیادہ ہیں. اور بلدیاتی الیکشن ایک ڈیفرنٹ الیکشن ہوتا ہے، وہ پرسنالٹیز پہ بھی ہوتا ہے، وہ پارٹی بیس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ کیمپین ہماری اس اسٹینڈرڈ کی، اس لیول کی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. پلس یہ کہ جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو ایون یہ کہ فارم 11 پورے کے پورے ایشو ہونے کے بعد فارم 12 بھی ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ چیئرمین وائس چیئرمین کو ہروا دیا گیا. میری اپنی ایک خاردر کی یو سی ہے، 11 بجے اناؤنسمنٹ ہو گئی فارم 11 کے حوالے سے کہ وہاں پہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے، چیئرمین اور وائس چیئرمین، اور صبح 5 بجے وہ رزلٹ چینج ہو گئے. اس طرح کی بے انتہا بےمانیاں اور خرابیاں ہوئی ہیں، اور اس پہ پلان کے تحت ہی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی ہے، اور کس طرح بیلٹ چینج ہوئے ہیں، ووٹ چینج ہوئے ہیں. بیلٹ بک سے جو بیلٹ ایشو ہوئے ہیں وہ 693 ہوئے اور ووٹ نکل رہے ہیں 825. اس قسم کی بے انتہا دھاندلیاں ہوئی ہیں. آج بھی ہمارے پریزیڈنٹ سندھ کے علی حیدر زیدی اور بلال غفار اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. اس حوالے سے 40 سے 45 یوسیز پہ ہمارے ایشوز ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا. آپ سندھ میں جو فیز 1 میں الیکشن ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ کس طرح کا دھاندلی زدہ الیکشن تھے. وہاں پہ نامینیشن فائل نہیں کی گئی، جنہوں نے نامینیشن فائل کی ان کو اٹھا لیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. الیکشن کے دن آر او ان کے، ڈی آر او ان کے، پریزائڈنگ آفیسر ان کا، تمام اسٹاف جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پہلے انہوں نے تباہ کر دیا، وہ اسٹاف بھی انہی کا ہوتا ہے. تو ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ الیکٹرانک مشین کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ بلدیاتی الیکشن میں جو ابھی ہوئے ہیں 3 دن تک رزلٹ نہیں آیا. کیا کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ کاؤنٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر اسکول کا الگ رزلٹ ہوتا ہے، ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے، اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، ہر یو سی کے الگ پریزائڈنگ آفیسر ہے، پھر ڈی آر او ہے، آر او، تو 48 گھنٹے 56 گھنٹے 72 گھنٹے لگے رزلٹ آنے میں، کیونکہ ان رزلٹ کو مینیج کیا جا رہا تھا. تو اس بلدیاتی الیکشن پہ تو کسی کا بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے اسد عمر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ہم سب کراچی کے عوام جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا سر، اب جو لوگ آپ کی جیت بھی گئے ہیں، جو کہ 42 سیٹیں آپ نے حاصل کی ہیں، دوسری پارٹیاں یہ دعوے کر رہی ہیں کہ آپ کی جو یعنی نمائندے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ دینے آپ کے میئر کو نہ جائیں. یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اپنا میئر لانے کی کوشش بھی کرتی ہے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ووٹنگ کا حصہ ہی نہ بنے. یعنی یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ اور جماعت اسلامی مل کے کوئی اسٹریٹجی بناتے، یا کم از کم آپ کے ایسے لوگ ہوتے جو اس قسم کی چیزوں میں نہ آتے، تو بہتر نتائج آ سکتے تھے؟ ایسی صورتحال میں کیا لائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ریومرز ہیں اور ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں.
یہ ہمارے اداروں کا کام ہے کہ اگر وہ فیئر الیکشن نہیں کرا پائے اور جو بھی لوری لنگی بلدیات آئی ہے اس میں بھی اگر لین دین اور کاروبار شروع ہو جائے تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے. آپ بدماشی سے آپ خرید کر لوگوں کو یہ حرکتیں تو کر سکتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں کما سکتے. میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا صدر ٹاؤن ہم 13 میں سے 8 یو سی جیتے ہیں اور ایک یو سی جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اوپر غلط نتیجہ دیا گیا تھا. وہاں پہ آبویسلی 8 اور 9 یو سی کے بعد جیتنے کے بعد تو صدر ٹاؤن کا میں آپ کے توسط سے تمام کراچی کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹاؤن کا چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا بننا ہے اور بنے گا انشاءاللہ. میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے, ان کو آفر دی جا رہی ہیں اور میٹنگز کی جا رہی ہیں, یہ ساری اطلاعات ہیں. اسی طرح کراچی شہر میں مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہے چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ جو ہے نا یہ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا کرپشن کا پیسہ کما کے وہ الیکشن میں لگاتے ہیں اور اس طرح کا الیکشن جیت کے جو ہے نا آپ دلوں پہ حکمرانی نہیں کر سکتے. اور اس کے حوالے سے کراچی کے عوام یقیناً باہر نکلیں گے اگر یہ چیز ہوئی. جو میجارٹی میں ہے جس کا حق بنتا ہے اس کا میئر آنا چاہیے اور ہم تو بلیو اینڈ ٹرسٹ ہمارا یہی ہے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پروسیس ہونا چاہیے. ورنہ ہم جس طرح پیچھے چل رہے ہیں اس وقت ساری دنیا سے اور اس عمل کے بعد اور ہم پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. ہم اپنے آنے والی جنریشن کے لیے سوائے کرپشن بے ایمانی اکربہ پروری یہ سب چھوڑ کے جائیں گے. اس وقت ملک میں ویسے ہی آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہے. قانون کو بالکل انہوں نے ستیہ ناش مار دیا ہے. اس وقت جنگل کی حکومت ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں پنجاب اور کے پی کی ہم نے حکومتیں ڈیزالو کی. کون اپنی حکومت ڈیزالو کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا. اب بہانے بازیاں ہو رہی ہیں. ہائی کورٹ کے انسٹرکشن کو یہ نہیں سن رہے, کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ظلم ذاتیہ ہراسمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں جو کہ ابھی بھی کسی دور میں نہیں ہوئی. اینکرز کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتیوں کے ساتھ حکومت کر سکیں گے؟ حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکومت عوام کے دلوں پہ کریں. آپ جو ہے نا بدماشی سے ڈنڈے سے اور تڑیاں لگا کے نہیں کر سکتے. اچھا سر بتائیے گا کہ کیا 9 کی 9 جو سیٹیں ہیں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ فائنل کر لیے گئے ہیں؟ کیا وہی نام اب لڑ رہے ہیں الیکشن جو کہ پہلے ان سیٹوں پر کامیاب تھے یا ان میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی, کوئی نئے نام بھی سامنے آئیں گے؟ جی بالکل وہی پالیسی ہے یہ کہ جو سٹنگ ایم این ایز تھے اور جو اب ایکس ایم این ایز ہو گئے وہ سب کے سب نامینیشن فائل کریں گے. ہمیں جو ایشو آ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں کچھ پاکٹس ایسے ہیں جہاں پہ یہ ریگنگ کرتے ہیں اور خاص طور سے فیمیل پولنگ اسٹیشن پہ یہ ریگنگ ہوتی ہے جس میں اپر گزری ہے, بخشن ولیج ہے, ٹی این ٹی کالونی ہے, کچھ یو سی 5 کے علاقے ہیں پی ایس 109 کے. وہاں اس دفعہ ہم انشاءاللہ ان کو ریگنگ نہیں کرنے دیں گے. ہمارے پولنگ ایجنٹ بہت مضبوط ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ قانون کے مطابق جو لا کہتا ہے آئین میں رہتے ہوئے اپنا حق لے. اچھا سر کیا کہیں گے, کیا انتخابات کا مقصد یہ جو آپ حصہ لے رہے ہیں کیا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ راجہ ریاض کو ہٹانا چاہتے ہیں, اپوزیشن میں اپنا اپوزیشن لیڈر لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے پسند کا نگراں وزیر اعظم لا سکیں؟ کیا یہی مقصد ہے سر صرف ان انتخابات میں حصہ لینے کا؟ کیونکہ استعفے آپ نے دیے تھے اس کے بعد وہ قبول نہیں ہوئے. جب قبول ہوئے تو پھر آپ پہلے تو کہا تھا عمران خان تمام سیٹوں میں لڑیں گے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی تمام نمائندے وہی لڑیں گے اور وہ اسمبلیوں میں جائیں گے. کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ جی سر آواز سن سکتے ہیں سر میری؟ سر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ جو الیکشن؟ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ اصولاً تو یہ الیکشن 7 سے 8 مہینے پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ہم نے ریزگنیشنز دی تھی اپریل میں اور ود ان 90 ڈیز 60 ڈیز جو ہے نا یہ الیکشن ہونے چاہیے تھے. انہوں نے ہمارے ریزگنیشن اپروو نہیں کیے, ایکسیپٹ نہیں کیے. اور جب ہم نے یہ کہا اور یہ پلان کیا, ہمیں معلوم تھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں, اور وہی ہوا. جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اسمبلی میں جا رہے ہیں
اور ہم جانا بھی چاہتے تھے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ اسمبلی میں جا کے جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی، اور دوسرا یہ کہ یہ اگر اس الیکشن کا اگر ہم بائیکاٹ کرتے تو اس کے ڈفرنٹ پرسیپشن کے حوالے سے سوچتے تو وہ ڈفرنٹ چیزیں ہوتی. تو یہ تو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے. پہلے انہوں نے 33 پوسٹ این اے پہ الیکشن اناؤنس کیا 16 مارچ کو، اور 2 دن کے بعد 19 مارچ کو جو ہے نا دوسرا بنچ آ گیا 31 این اے کا. کیا یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے تھے. یہ تو اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں ہے آئین، حکمرانی، قانون، لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے کام کرنا. اور وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا 7 مہینے پہلے الیکشن ہونے چاہیے تھے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.